अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज जुम्मतुल मुबारक, ख़ास दिन, बड़ा दिन, और आपको पता है कि इस दिन के मौके पे हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है जो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और साथ ही हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई इससे रिलेट करती बात या कोई इवेंट या कोई इस तरह की तारीख़ जो कि हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हो, तो उसको भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आने वाले वक्त में जिस तरह आज जुम्मतुल मुबारक है, तो इंशाअल्लाह पीर वाले दिन जो है वो 13 रजब के हवाले से हम जश्न बाइस सादत हमारे लिए बात है कि हम विलादत मौला अली जो है वो इसको सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, और आज का प्रोग्राम भी हम इसी हवाले से जो है वो करेंगे। रजब का पूरा महीना ही हमारे लिए एक रहमत और बरकत का महीना है। इस महीने में ख़ास तौर पर इबादत करने का सवाब जो है वो डबल हो जाता है, हमें डबल करके जो है वो इसका सवाब मिलता है कि अगर इसमें हम रोज़ा रखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे वो अंबिया इकराम, हमारे वो औलिया अल्लाह कि जिनका एक बड़ा मुकाम अल्लाह ने उनको दिया, उनकी पैदाइश भी इससे रिलेट करती है। पिछला जो आपने मेरा जुमे का प्रोग्राम देखा उसमें हमने रजब की फ़जीलत और अहमियत को बयान किया। आज हम रजब के महीने के ख़ास तौर पे फ़जीलत और अहमियत के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ इसमें इबादत का सवाब कितना है, और इसके अलावा जो सबसे स्पेशल हमारा आज का मौजू है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के अहकामात, उनकी तालीमात के जिनको इल्म का दरवाज़ा करार दिया गया, उनका इल्म हमें क्या सिखाता है। जब आप मौला अली के अक़वाल पढ़ते हैं तो फिर आपको आज से 1400 साल पहले इस हकीकत से रोशनाई मिल जाती है, इस हकीकत से पर्दा उठ जाता है कि आज के दौर में इंसान और इंसानियत का तकाज़ा क्या है। आज जब इंसान को देखते हैं कि इंसान के चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने और एक दूसरे से मिलने जुलने के जो मामलात हैं वो कितने संगीन या कितने जो है वो रहमदिली की तरफ इशारा करते हैं, तो ये सब चीज़ें और ये सब मालूमात हमें मौला अली के अक़वाल से मिलती हैं, उनकी बातों से, उनकी तालीमात से मिलती हैं। तो आज हमने यही सीखना है कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगियों को ये शुआर बनाना है, हमें अपनी ज़िंदगियों को किस तरह बेहतर बनाना है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आप पहले भी सुन चुके हैं, मेरे प्रोग्राम में पहले भी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, और हमेशा उनको गाहे बगाहे हम यहाँ इन्वाइट करते रहते हैं। बहुत अच्छे भाई हैं और हमेशा ही बहुत अच्छी खूबसूरत बात करते हैं। कुरान से ले कर अहादीस मुबारक तक जो रसाई है उनकी वो बहुत बेहतरीन है। हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद बहराम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? बहुत शुक्रिया आप भाई कि आप तशरीफ़ लाते हैं, और जुमे को स्पेशल हमारा ये प्रोग्राम जो है वो होता है आपके साथ भी, और मुख्तलिफ और भी मुफ्ती और अल्लामा हज़रात जो है वो यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो आज आपके साथ प्रोग्राम है और इतना बड़ा टॉपिक है, रजब का महीना है, बरकतें और रहमतें भी हैं, साथ मौला अली अलैहिस्सलाम की जो है विलादत बासादत, और हमारे लिए जो है वो जश्न विलादत जो है उसको मनाने के और ख़ास तौर पे इसको सेलिब्रेट करने के जो आदाब हैं वो हमें सीखने हैं। तो उस हवाले से भी जो है वो हम बात करते हैं, तो आप शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निशावर हों उस हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। लेकिन जी, रजब का महीना नहायत ही बरकतों वाला, कि इस महीने को ख़ास तौर पर कहा गया कि ये महीना अल्लाह का महीना है। बेशक दिन सारे अल्लाह के, वक़्त सारे अल्लाह के, हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की, लेकिन ख़ुसूसियत के साथ रजब के महीने को अल्लाह का महीना कहा। आगे चल के शाबान का महीना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने को अपना महीना कहा जी, और फिर साथ ही मुत्तसिल रमज़ान का महीना, और रमज़ान के महीने को उम्मत का महीना कहा। अब देखें, महीना आका का हो, अल्लाह का हो, उम्मत का हो, करम और फजल होता तो उम्मत पे है ना, अल्लाह की रहमतें तो उम्मत पे बरसती हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात देखें, सहाबाए किराम की तालीमात देखें, जितने बुजुर्गान दीन हैं उन सब की तालीमात वो यही कहती हैं कि इंसान का रब्त उसके खालिक से होना चाहिए। बिल्कुल, इंसान दुनिया में अगर आया है और वो दुनिया में आकर बग़ैर अल्लाह की मारिफत हासिल किए चला जाए तो उसका दुनिया में आने का मकसद अधूरा। जिस तरह आज ख़ुसूसियत के साथ हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के तालीमात पे गुफ्तगू की जाएगी, तो इसी से रिलेट आपका एक जुमला मुझे याद आ रहा जी। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया,
آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ بچپن میں فوت ہو کر سیدھا جنت چلا جاؤں. سبحان اللہ. بچپن میں فوت ہونے والا جو بچہ فوت ہو جائے گا نہ صرف وہ جنت میں جائے گا بلکہ اپنے والدین کو بخشوانے کے لیے رب سے وہ الجھے گا, صحیح, رب کو ضد کرے گا, وہ کہے گا میں نے تب تک جنت میں نہیں جانا جب تک میرے والدین کو بھی جنت میں یا اللہ نہ بھیج دے. تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تم خود بھی جنت میں جاؤ اور اپنے والدین کو بھی لے جاؤ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ بچپن میں فوت ہو کر سیدھا جنت چلا جاؤں. تو آپ سے پوچھا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں بڑا ہو کر اپنے رب کی معرفت حاصل کروں. اللہ کی معرفت حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. یہاں یہ ذہن میں رکھیں, ایک ہوتا ہے قربت, قریب ہونا, قریب ہونے میں اور معرفت ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. واہ واہ, آپ کئی دفعہ کسی شخص کے ساتھ زانو سے زانو لگا کے بیٹھے ہوں گے, قربت اتنی ہے لیکن معرفت ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے, کیا کرتا ہے, کیا کر سکتا ہے. تو جب تک معرفت نہیں ہوگی نا تب تک تعلق کا فائدہ بھی کوئی نہیں, کوئی فائدہ تعلق ہے ہی نہیں. آپ کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے بیٹھ بھی جائیں, اس تعلق کا کیا فائدہ کہ وہ شخص آپ کو اس طرح سمجھتا ہی نہیں, معرفت ہی نہیں, تعلق ہی نہیں. واہ واہ واہ, کیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس رب کے بارے کہہ رہے ہیں جو رب کہتا ہے میں انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. بے شک. اللہ کہتا ہے میں انسان کے دل میں بستا ہوں. واہ. لیکن اللہ قریب بہت ہے, لیکن قریب ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک ہمیں رب کی معرفت حاصل نہیں ہوگی نا صحیح تب تک ہمیں اس قربت کا فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ تو سب کے قریب ہے, سب کے, اللہ تو سب کا ہے. وہ بڑا خوب کسی نے کہا نا کہ تو ہی ہر شے پہ نظر آتا ہے محیط ان کو جو کرتے ہیں رنج و علم میں گلا تیرا. جو رب سے گلا کرتے ہیں نا انہیں بھی رب کے سوا نظر کچھ نہیں آتا, کچھ نہیں آتا. وہ جب مصیبت کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا وہ کہتے ہیں اللہ تو ہی ہے کرنے والا, پھر جا کے انہیں معرفت ہوتی ہے. اور اللہ کی معرفت کے لیے انسان کو اپنی معرفت حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. اس لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جو اپنے آپ کو پہچانے گا تب ہی وہ رب کو پہچانے گا. جسے اپنی قدر نہیں ہے تو وہ رب کی قدر حاصل نہیں کر سکتا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ جملہ یقیناً سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ بڑے ہو کر رب کی معرفت حاصل کرنا, یعنی کہ انہوں نے ایک فلسفہ سمجھا دیا, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں اپنا مقصد جنت کا حصول نہ رکھو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نظریات ان سے بڑے اعلیٰ ہیں. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا پہ نا ایک دن کیفیت طاری ہوئی, بڑی ہستی, اور وہ نکلے, ایک ہاتھ میں پانی کا برتن ہے اور ایک ہاتھ میں جلتی انگیٹھی ہے. تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میرا دل کرتا ہے اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور اس انگیٹھی سے جنت کو آگ لگا دوں. وہ سننے والا حیران, اس نے کہا وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ نے کہا میں چاہتی یہ ہوں کہ جو رب کے سامنے جھکے نا اسے نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو. واہ واہ واہ. اور حضرت علی کرم اللہ, تو یہی عبادت ہے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی یہی فرمایا کہ عمل خلوص کے بغیر قبول نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. جب تک خلوص نہ ہونا عمل قبول نہیں ہوگا. اچھا خلوص سمجھیں, خلوص کا لفظی مطلب ہے خالی, بالکل اس میں غیر کی آمیزش نہیں ہے. صحیح. اللہ رب العزت نے خالص کا جہاں قرآن میں بیان کیا نا تو خالص کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دودھ کا انتخاب کیا, لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نا خالص کو بیان کرنے کے لیے دودھ کی مثال لیتے ہیں. صحیح. اللہ نے خالص سمجھایا دودھ سے. اللہ نے کہا دیکھیں جانور کے پیٹ میں سے خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ نکلتا ہے کہ اس میں خون کا رنگ بھی نہیں آتا اور گوبر کی بو بھی نہیں آتی. کہا یہ ہوتی ہے خالص چیز کہ دو متضاد چیزوں کے درمیان سے گزرے لیکن دونوں میں سے کسی کی آمیزش بھی اس کے اندر نہ ہو. صحیح. عمل خلوص کے بغیر قبول نہیں ہے. دیکھیں بڑے بڑے شہید, ان کو کہہ دیا جائے گا تم شہید اس لیے ہوئے کہ تم چاہتے تھے تمہاری بلے بلے ہو. صحیح. وہ ہو گئی. بڑے بڑے قرآن کے قاری, ان کو کہہ دیا جائے گا کہ تم نے قرآن پڑھا ہی اس لیے کہ لوگ کہیں بھی کتنا اچھا پڑھتا ہے. قاری ہو. لوگوں نے قرآن حفظ اس لیے کیا کہ انہیں حافظ قرآن پکارا جائے, ان کے ساتھ حافظ لگ جائے. لوگوں نے نماز اس لیے پڑھی کہ انہیں لوگ نمازی کہیں, ماتھے پہ میں ہاتھ پڑھ. حج اس لیے کیے لوگوں نے حاجی کہیں. یہ سارے عمل ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے, کیا دیا جائے گا جو چاہتے تھے وہ مل گیا, بس مل گیا. یعنی کہ خلوص نہیں تھا. خلوص کا مطلب ہے اللہ کی رضا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب پوچھا کہ حضور آپ بتائیں خلوص کیا ہوتا ہے, تو آپ نے جو تعریف سوال آپ سے جو وہ کرنے لگی, آپ نے جو تعریف کی نہایت شاندار, اور اگر اسی تعریف پہ ہم عمل کرنا شروع کر دینا تو ہماری یہ جو مطلب پرستی, انا پرستی, یہ جو مطلب کے تعلقات ہیں سب ختم ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں خلوص یہ ہے
کہ عوض کی طلب کے بغیر عمل کرو. واہ واہ واہ. کام کرنا ہے اور معاوضے کی طلب ہی نہیں رکھنی. کہا یہ خلوص ہے. اسی لیے نیکی کرنی ہے اور نیکی کی توقع نہیں رکھنی. دیکھیں نا کتنا غلط جملہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے جی, نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. ہاں جی صحیح. کہ اس کا مطلب ہے ہم نیکی کا ریوارڈ اللہ سے نہیں بندوں سے لینا چاہتے ہیں. بندوں سے لینا چاہتے ہیں. اگر تو اللہ سے لینا ہے تو پھر نیکی کا تو ہر زمانہ نیکی کا کریں اور بھول جائیں. آپ نے اس کو یاد ضرور رکھنا ہے کہ میں نے یہ نیکی جو ہے وہ اس وقت میں کی تھی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو یاد نہیں رہتی, لیکن کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو اچھا عمل ہو اللہ کی نظر میں, اس کو بار بار خود یاد کر کے جو ہے وہ دوسرے کو جتلاتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھا کیا تھا, اس وقت میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھا کیا تھا. ایسے عمل کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ دوسرے بندے کو بار بار یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے اچھا کیا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اب اس کا عمل کا جو صلہ ہے وہ تو آپ کو اللہ سے لینا چاہیے نا, لیکن یہاں وہی ولی آپ والی بات آ گئی کہ ہم بندوں سے جو ہے وہ اس کا صلہ مانگتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم راندہ درگاہ ہیں. بالکل ایسا ہی. آج ہم اللہ کی درگاہ سے نکالے ہوئے لوگ. نیت درست نہیں ہوتی, ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کس کام کو کس نظریے سے کرنا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بڑا خوبصورت طور پہ ارشاد فرمایا, واضح طور پہ آپ نے کہا جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بچو. جس پر نیکی کرو اس کے شر سے, کیا مطلب کہ جس کے ساتھ ہم بھلا کریں نا اس کے شریر ہونے کا اندیشہ ہے, اس کے شر سے بچو. بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, نیکی کی ہے اور دریا میں ڈال دیا. اس قدر بڑی بات ہے, اگر انسان اس چھوٹے سے نقطے کو سمجھ جائے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو, تو میرا خیال ہے ہمیں یہ توقع ہی ختم ہو جائے کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی اور ہمیں صلہ کوئی نہیں ملا. بالکل اسی طرح دیکھیں نا, اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ پوری امت کو جو پیغام دیا تھا وہ یہی تھا کہ دو چیزیں اگر تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ٹرو. ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے کہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور جتنے بزرگان دین ائمہ اہل بیت ہیں اور جو اس گھرانے سے ہیں یا اس گھرانے سے منسوب ہیں, ان تمام کی زندگیوں کا نچوڑ یہی ہے کہ رب تک پہنچا جائے, رب کی معرفت حاصل کی جائے. اور رب کی دیکھیں, انسان جب کسی ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نکلے, اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے, محبت کو پانے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر تک باندھ لیے. اور کیا جو ہے وہ اس سے بڑی مثال ہوگی کہ بھوکا انسان 1 منٹ نہیں رہ سکتا. آپ کے لیے اگلا سیکنڈ گزارنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہو, آپ بھوک سے بلک رہے ہوں یا آپ کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں. لیکن اہل بیت نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے کئی دن فاقوں سے بھی گزارے اور اللہ کی رضا کے لیے, کہ اللہ پہ توکل اتنا تھا کہ جب اللہ نے جو ہے وہ اس حال میں رکھا ہے تو اس میں بھی شکر ادا کیا, نماز نہیں چھوڑی, قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی. اور آج ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے ذرا سے حالات خراب ہوتے ہیں یا معاملات خراب ہوتے ہیں تو مفتی صاحب ہم تو رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا, اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں, اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی. پھر ہم یہ سارے جو ہمیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے جو تعلیمات ملتی ہیں, ہم اس کو سائڈ پر کیوں کر دیتے ہیں, کیوں بھول جاتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں نا, ہمیں سب ہے دین کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن جب کوئی سنا رہا ہو ہم سمجھتے ہیں اگر اس پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اگر اس کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور راہیں ہموار ہوں گی. دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا انسان کو فائدہ ہوگا کہ فرمایا یہ ہے مختلف روایتوں کا مفہوم کہ اگر ان چیزوں پہ عمل شروع ہو جائے گا تو اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جائے گا کہ مرتے ہی سیدھا جنت عطا ہوگی. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے, دیگر روایتیں امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین سے اور دیگر صحابہ کرام سے بھی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن لگاتار کبھی سیر ہو کے کھانا کھایا ہی نہیں ہے. 3 دن لگاتار سیر ہو کے اور یہ وہ ہیں کہ جن کی انگلیوں کے اشاروں پہ چاند بھی آتا ہے, جن کی انگلیوں کے اشاروں پہ کھارے پانی بھی میٹھے ہوتے ہیں, جو جنت کے جو ہے وہ معاملات دیکھتے ہیں, جو عرش اور فرش کے تمام معاملات دیکھتے ہیں, جن کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں اگر یہ عالم ہے تو کیا وہ ایک اشارہ کریں تو جنت سے ان کے لیے جو من و سلوا نہیں اتر سکتا؟ اب دیکھیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنہوں نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کے انگور کھلائے ہوں, کیا وہ باقیوں کو نہیں کھلا سکتے؟ کھلا سکتے ہیں, لیکن اصل میں انہوں نے اپنی ذات کے لیے عظیمت کا راستہ اختیار کیا ہے.
کہ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہمارے لیے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے بتایا ہے، ایک کیا انسان ضرورت ہے بن کے بتایا ہے کہ ایک انسان کو کیا کیا تکلیفات آ سکتی ہیں، ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار کے ہم جیسے عام انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں ایسا کوئی دور آ جائے تو تمہیں کیسے چلنا ہے، اگر اس طرح کی کوئی مشکلات آ جائیں تو کیسے سنبھلنا ہے، اگر کہیں گر جاؤ، ٹھوکر لگ جائے، کوئی دھوکہ دے دے، کوئی تکلیف پہنچا دے، کوئی اذیت پہنچا دے، سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو کیسے سنبھلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، ان کے گھرانے سے ملتی ہیں۔ تو پھر ہم آج پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم سٹریس میں، ڈپریشن میں، انزائٹی میں کیوں ہیں؟ میرا یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے ان مریضوں سے جو میرے پاس چل کر آتے ہیں کہ کیوں آج ہم جو ہے وہ تعویذ پر یا ایک دم کیے ہوئے پانی پر، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، آپ اپنے پاس اللہ کا کلام پڑھا ہوا جو ہے وہ دم کر کے پی لیں پانی، بڑی برکت ہے، آپ کو بڑا سکون ملے گا، لیکن کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عمل بڑی چیز ہے؟ جب آپ عمل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو وہ استقامت جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر بڑی سے بڑی تکلیف سے بھی آپ گزر جاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کا انسان ان سب چیزوں سے عاری ہے مفتی صاحب، ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ اس عاریت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں سب کچھ سیکھا، حاصل کیا، نہیں سیکھا تو اسوہ حسنہ کو نہیں سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے بھیجا۔ کسی دور کا، کسی شعبے کا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے شعبے سے متعلقہ رہنمائی لینی اور مجھے سیرت میں اس کا ذکر نہیں ملتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو عالمگیر بنایا۔ آپ سے منسوب جتنے لوگ ہیں، آپ کی آل پاک ہیں، آپ کے داماد ہیں، سسر ہیں، صحابہ کرام ہیں، پشتن پاک ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا حق ادا کیا۔ ان سب نے جو دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک روز خود ارشاد فرمایا، آپ نے کہا ایک وقت وہ تھا جب میں نے بھوک کی وجہ سے نا پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اللہ اکبر، شکوہ نہیں تھا کیا، اللہ اکبر، شکوہ نہیں تھا کیا، اللہ کی رضا پہ راضی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی رضا پہ راضی۔ آج اگر 10 لوگوں میں یہ اعلان کرے نا کہ اللہ سے کون کون راضی ہے، سب ہاتھ کھڑا کریں گے، لیکن جب اس کی پریکٹیکل کی بات آئے گی پھر بڑا مشکل اس کا جواب ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی اور دعا کے لفظ یہ تھے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان تو ساتھ ہی نا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا بھی موجود تھے، انہوں نے جب یہ دعا سنی نا تو انہوں نے حضرت سفیان ثوری کو کہا، آپ کو اللہ سے یہ کہتے ہوئے حیا نہ آئی؟ وہ کہنے لگے اس میں حیا کیا، میں نے تو یہی کہا ہے نا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ آپ نے کہا آپ یہ تو کہتے ہیں اے اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن آپ خود اللہ سے راضی کیوں نہیں ہوتے؟ واہ واہ، آپ اللہ سے، میں اللہ سے راضی کیوں نہیں ہوں؟ ساتھ ایک شخص اور کھڑے تھے، پوچھنے لگے میں اللہ سے راضی کب ہوں گا؟ تو حضرت رابعہ فرمانے لگیں کہ اللہ جب نعمت دے تو جتنی خوشی منائی ہے، اور اس نے اگر مصیبت دی ہے تب بھی اتنی خوشی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اللہ سے راضی ہو۔ ہر حال میں جب آپ شکر منع اور عطا برابر ہو جائے، تب آپ جب منع اور عطا برابر ہو جائے، منع اور عطا، یعنی کہ کیفیت یہ ہو انسان کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، ایک لمحے میں سارا چھن جائے، اس کی کیفیت نہ بدلے، وہ کہ اللہ کی مرضی، اور ایک لمحے میں اسے کروڑوں روپے دے دیے جائیں اور 1 روپیہ نہ اس کے پاس، وہ کہ جی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، پیسے آئیں تو تکبر نہ آئے اور پیسے جائیں تو بے صبری نہ آئے۔ ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ پہ راضی ہے، اور یاد رکھیں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اللہ سے راضی، جو اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 30واں سپارہ سورہ بینہ میں اللہ نے فرمایا، کر دیا اللہ نے اپنا راستہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا اللہ سارے صحابہ سے راضی ہے۔ کیوں؟ ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں، کہ انہوں نے اپنا جان، اپنا مال، اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑے اور ہجرت کر کے آ گئے، اور کچھ بھی نہیں بچا، تعلقات ختم کرنے پڑے، لیکن آئے ہیں کسی کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، صرف اور صرف رب کے فضل کے چرچے۔ آپ نے جس حال میں زندہ رہنا سیکھ لیا اور خوشی سے، غم میں بھی خوشی سے زندہ رہنا سیکھ لیا، تو تب آپ اللہ سے راضی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات ایڈ کروں گا، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا مقام ان کا، ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے دور کے ایک محدث اور شیخ الحدیث حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
حدیث میں کتاب بھی ہے جن کی مسند امام احمد بن حنبل جی، یہ رات کو نا حضرت بشر آفی کے پیچھے جایا کرتے تھے کہیں خدمت کا کوئی موقع ملے. ایک دن جب یہ راز فاش ہوا کہ رات کو سوتے نہیں ہیں، ایک اللہ والے ہیں ان کی خدمت یہ کرتے ہیں، تو پوچھنے پر بتایا گیا، جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ بشر آفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل، اور یاد رکھیں امام احمد بن حنبل کو خواب کے اندر کم و بیش 500 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی ہے. سبحان اللہ، اتنا بڑا نام، اور یہ بشر آفی کے پیچھے ہیں مقام. اور جب پوچھا کہ آپ بشر آفی کے پیچھے کیا لینے جاتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ میں جس رب کو مانتا ہوں بشر اس رب کو جانتا ہے، کہ میں مانتا ہوں اور یہ جانتے ہیں اس لیے جاتا ہوں. وہ حضرت بشر آفی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ عبادت کرنے گیا تو وہاں میں نے دیکھا اور اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے. اور کہتے ہیں اس دن کے بعد سے جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے اس پر ترس نہیں آتا، مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے اتنا مقام عطا کر دینا ہے ابھی اگر یہ صبر کرے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں گیا، ایک آدمی تپتی دھوپ میں لیٹ کر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے. اور نمبر ایک تو یہ سوچنا ہی بڑا مشکل ہے کہ دھوپ میں کسی کو نیند آئے گی، اور نمبر دو سونے والا خراٹے لے رہا ہے، اور نمبر تین کہتے ہیں اس کا جسم بتا رہا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں کھول کے سویا ہے، وہ اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی سلامت نہیں ہے، یہ نابینا ہے. اور کہتے ہیں چوتھی بات حیران کر دینے والی یہ ہے کہ اس کے جسم پہ کیڑے آ رہے ہیں، چیونٹیاں آ رہی ہیں اور بوٹیاں نوچ کے لے کے جا رہی ہیں. اللہ اور اس حال میں وہ سو کے مزے لے رہا ہے. کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کو اٹھایا، وہ اٹھے ہی نہ، ہلے ہی نہ، بڑی گہری نیند میں سویا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ہلائے جا رہا ہوں، اٹھائے جا رہا ہوں. جب ہلکی سی آنکھ کھلی نا، کچی سی نیند ہوئی، بیداری ہوئی، اٹھنا شروع ہوا، تو میں نے پوچھا بھی تم کون ہو؟ کہتے ہیں اس نے ایسا جواب دیا کہ میں اس کو وہیں چھوڑ کے مجھے بھاگنا پڑا. میں نے یہ پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور کس حال میں اور کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے کاؤنٹر کوسچن کیا. اس نے مجھے کہا یہ بتائیں میرے اور رب کے درمیان دخل دینے والے تم کون ہو؟ اللہ اکبر. کہتے جب اس نے یہ بات کہی نا تو میں وہاں سے اٹھا اور میں چلا گیا کہ اس کو اس حال میں بھی رب سے اتنا قریب ہے، رب سے اتنا راضی ہے، اس کو پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی آ کر اس سے پوچھے کیا ہو رہا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ صبر ہوتا کیا ہے، تو آپ نے اس کو اسی طرح ڈیفائن کیا نا کہ صبر ہے یہ کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ مبتلا کون ہے، کہ مصیبت کس پہ آئی ہے. اوف اللہ. دیکھنے صبر کی انیشیل سٹیج یہ ہے کہ مبتلا کی معرفت ہی نہ ہو. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اپنے صبر پہ جو ہے وہ قائم ہو جاتے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے گھر والے، آپ کے سارے رفقا، یہ وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی. اچھا دیکھیے کس قدر خوبصورت بات ہے کہ کبھی ان انبیاء اولیاء اکرام کو دیکھ کر یہ لگا نہیں کہ دکھ اور تکلیف نے ان کو کس طرح گھیرا ہوا ہے. یہ دکھ اور تکلیف کبھی ان پر اثر انداز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی ریاضت میں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کی نفی میں اتنے مگن رہے کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم پہ کون سا کرب، کون سا غم، کون سی تکلیف جو ہے وہ ٹوٹ کر بکھر گئی. کربلا سے بڑا غم اور کیا ہوگا اس دنیا میں، ان سے بڑا غم کیا ہوگا کہ اس کربلا کے مقام پہ بچے، معصوم بچے، بڑے بوڑھے جوان، سب پیاس سے تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ جان دے دی. اور خود امام حسین نے کس طرح شجاعت اور بہادری کا جو ہے وہ درس دیا کہ نیزے پہ جو ہے وہ ان کے سر کو جو ہے وہ اس طرح اس فرعون کے دربار میں جو ہے وہ پیش کیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ یزید جو اس وقت کے یزید تھے یہ آج بھی موجود ہیں. یزیدیت ہر دور میں رہے گی لیکن حسینیت بھی ہر دور میں رہے گی، اور حسینیت قائم رہنے والی ہے، یزیدیت ختم ہونے والی ہے. اگر ہمارا ایمان اس چیز پر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے نا. فرعون نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اس نے جو ہے وہ اپنی جنت اور دوزخ کے دعوے شروع کر دیے تھے، خدائی دعوے نعوذ باللہ شروع کر دیے تھے. پھر کیا ہوا؟ فرعون کی موت کیسے ہوئی؟ آج تک اس کی لاش سڑ رہی ہے. جس نے خود خدا بننے کی نعوذ باللہ کوشش کی نا، اس کے ساتھ پھر یہی ہوا، اور دنیا نے بھی اس کا حال دیکھا، اور پھر آخرت میں بھی اس کا انجام بہت جو ہے وہ خطرناک اور دردناک ہے.
اور آج کا انسان آپ دیکھ لیں ہر شخص نے اپنے ہاتھ میں انصاف لیا ہوا ہے, ہر شخص جو ہے وہ خود سے ہر چیز بننے کی کوشش کرتا ہے. اور مفتی صاحب سب سے جو ہے وہ ہمارے لیے اذیت ناک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر کے خود ہی جو ہے وہ اپنے لیے انصاف کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, یہ تو بندہ خود ہی غلط تھا, اس نے خود ہی اپنے لیے جو ہے وہ یہ گڑھا کھودا ہے, خود ہی اس میں گر گیا ہے, ہم نے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. یہ مقام جب آتا ہے تو امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یہ بتائیے مجھے. دیکھیں جب ہم دوسروں کے جج بن جائیں اور اپنے وکیل بن جائیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے, وہ خراب ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ بندوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتی. حضرت علی کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی, کہ حکمت اور دانائی کے 10 حصے کیے گئے, اس میں سے ایک حصہ سب کو اور 9 حصے حضرت علی کو دیے گئے. سبحان اللہ. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نصیحت کی. آپ نے کہا علی جب بھی کوئی شخص آ کے آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھے نا, تو جب تک آپ دوسرے کا موقف نہ سن لیں اپنی رائے کا اظہار ہی نہ کریں. نہیں کرنا, بالکل. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسرے کی بات ہی نہیں سنتے, اپنے دوست کی بات سن لیں گے نا, سن کے ون سائیڈ ایک رخ دیکھا ہاں جی, اور دیکھ کے اس پہ ہم نے فیصلہ کر دیا, فیصلہ سنا دیا, اور اس طرح اس بندے کے بارے ہم نے ساری جگہ وہ بات پھیلانا شروع کر دی. اچھا مفتی صاحب ایک بات کلیئر ہے, روز محشر کی طرح عیاں ہے کہ ایک بندہ جو کہ لازمی طور پہ مظلوم ہوتا ہے نا, اس کی شکل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ مظلوم ہے. جس نے ظلم کیا ہوتا ہے نا وہ بڑا اپنے جو ہے وہ غرور تکبر میں ہوتا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اگلا بندہ سر جھکا کے جو کھڑا ہونا اور وہ کہے کہ اچھا بھائی میں ہی غلط ہوں, ہاں بھائی آپ ٹھیک ہیں, میں نے ہی غلط کیا ہے, وہاں پہ لوگ فیصلہ جو ہے وہ پھر بھی ظالم کے حق میں دے دیتے ہیں کہ ہاں وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو یہی ٹھیک ہے. یہ کتنا بڑی وہاں پر جو ہے وہ کیسی اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے یہ لوگ. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک شخص کے کسی عمل یا فعل کی وجہ سے کسی مسلمان کی عزت جو ہے وہ خراب ہو. سب سے بڑا گناہ, یعنی کہ اگر ایک آدمی کو اختیار دیا جائے کہ وہ یہ ہتھوڑا لے کے کعبے کی دیوار توڑ دے, آدمی کو اگر اختیار دیا جائے کعبے کی دیوار توڑ دو یا فلاں کو ذلیل کرو, تو وہ کعبے کی دیوار گرا دے, لیکن مومن کو وہ ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, اللہ جسے اللہ نے عزت دی ہے. اور دیکھیں ایک شخص فوت ہو گیا نا اور وہ قبر میں چلا گیا, دین اسلام نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ کسی بھی صورت اس کی قبر نہیں کھولی جائے گی. صحیح بات ہے. دیکھیں مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے, کوئی نیک ہے, کوئی کس طرح کے ہے, کسی کا جسم کیسا, کسی کا جسم کیسا. اللہ نے بندہ جتنا بھی گناہ گار ہے, اللہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے ایپ پر کوئی مطلع ہو. اور اللہ بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے. زندگی میں بھی ایپ پہ پردے ڈال رہا ہے میرا اللہ, اور مرنے کے بعد بھی حکم ہے کہ قبر نہیں کھودنی. اللہ پردے پتہ کیسے ڈالتا ہے, اللہ کی صفت ہے ستار. ستار کا مطلب ہوتا ہے ایک پردہ ڈالنا نہیں, بار 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 پردے ڈالنا. مثال کے طور پہ یہ کپ کے اوپر اگر کوئی چیز میں پردہ ڈال دوں تو صرف اتنا ہوگا کہ یہ نہیں پتہ لگے گا نیچے کپ کا رنگ کیا ہے, کس طرح کا ہے, کس چیز کا بنا ہوا, لیکن یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ نیچے کپ ہے. صحیح بات. لیکن پردے ڈلتے رہے, اتنی لیئرز آ جائیں پردوں کی کہ پتہ ہی نہ لگے نیچے کچھ ہے بھی کہ نہیں. اللہ اکبر. کہ اللہ بندے پہ جب پردے ڈالتا ہے تو اتنے پردے ڈال دیتا ہے کہ وہ پھر بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا اندازہ کیجئے کہ اللہ جو ہے وہ بندے کے گناہوں پہ پردے ڈال رہا ہے, اور بندہ جو ہے وہ ان گناہوں پہ ڈلنے والے پردوں پر نادم ہونے کی بجائے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہگار تسلیم کرنے کی بجائے وہ اکڑ میں آ جاتا ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. آج کل گناہگار وہ ہے جس کا گناہ سامنے نہیں آیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا کہ نیک کون ہوتا ہے تو آپ نے یہی کہا جسے موقع نہ ملے وہ نیک ہوتا ہے, ورنہ پتہ تو تب لگتا ہے کہ موقع ملا ہے اور اس نے گناہ کیا ہے, گناہ جب تک سامنے نہیں آتا تو کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں ہی نہیں. ایسے ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو اس گناہ پر آر دلائے جو وہ چھوڑ چکا ہے, تو آر دلانے والا تب تک نہیں مرے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہیں ہوگا. اللہ اللہ. یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات دیکھیں. آپ کے پاس وہ لوگ جو آپ سے محبت ہی نہیں رکھتے تھے, آپ ان کو بھی نوازتے. آپ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اسے بھی دے دیتا ہوں,
کو مانگنے والا نہیں آتا تو اسے بھی عطا کر دیتا ہوں. دیکھیں ان کی سیرت کیا ہے, کردار کیا ہے, ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو اپنائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایک نصیحت کی. آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, میری 5 باتیں یاد رکھو. جی. اگر اونٹوں پہ بیٹھ کر ان باتوں کو ڈھونڈنے نکلو گے تو یہ باتیں نہیں ملیں گی. سبحان اللہ. 5 باتیں ہیں, ان کو یاد رکھو. اور 5 چیزیں اگر ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں نا تو یقین کریں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جو دیکھیں نا شہر علم کا دروازہ قرار دیا. بے شک. میں 5 چیزوں کا ذکر کروں گا اپنی ناقص علم کے مطابق, اور جنہوں نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ان کا علم اتنا ہے, سبحان وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو اونٹ ہی کم ہے اس کی تفسیر اٹھانے کے لیے, اتنی زیادہ تفسیر لکھی جائے گی. انہوں نے جن 5 چیزوں کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ 5 چیزیں کتنی اہم ہوں گی. نمبر 1, جی, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کو صرف اللہ سے امید ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بس سبحان اللہ. کہ بندے کو صرف امید کس سے ہو, اللہ سے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا نا, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ بندے, اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جب پوچھا کہ سب سے اچھی نیکی کیا ہے, سب سے اچھا عمل کیا ہے, تو آپ نے فرمایا اپنے دل کو امیر کر لو. واہ. کس طرح اللہ تعالی, اللہ سے لو لگا کے دل کو امیر کر لو, اس سے بہتر عمل ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا پھر مقام, پھر بندہ یہ نہیں کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں, پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ مقام انسان محب سے محبیت سے نکل کے محبوبیت کے مرتبے پہ آ جاتا ہے. اور حضرت علی نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے, یہ دوسری چیز وہ ہے, یعنی کہ یہ میں نے روایت صرف آپ کی پرانی بات پہ ایڈ کی. حضرت علی فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. سبحان اللہ. انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا ہی نہیں تو ڈرے گا کیسے؟ ڈرے گا کیسے, یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ آج کا انسان تو نڈر ہو چکا ہے, وہ تو گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. کیا مطلب کہ انسان جب بھی کسی سے کوئی بدلہ لینے لگے نا تو ایک لمحے کے لیے وہ سوچے یار گناہ تو میں نے بھی کیا تھا لیکن اللہ نے مجھے بخش دیا, تو اگر میں اس سے بدلہ لوں گا کہیں اللہ مجھ سے حساب لے لے تو میں کیا کروں گا. بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرے, کوئی آپ کا دل توڑے, کوئی آپ کو نقصان پہنچائے, کوئی آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے اور آپ اسے ایک لفظ کہے بغیر اپنا راستہ الگ کر لیں اور اس کی عزت کو سنبھالتے ہوئے آپ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے سائیڈ پہ ہو جائیں. یہ آسان کام نہیں ہے. اب یہاں وہ واقعہ ایڈ کریں, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جہاد میں ہے, جنگ ہو رہی ہے اور کافر کے سینے پہ سوار ہیں, گردن کاٹنے لگے ہیں اس کی. اللہ جس کی گردن کاٹنے لگے ہیں نا اس نے تھوک پھینک دی, وہ کچھ کر نہیں سکا. جب اس نے ایسا کیا نا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسے چھوڑ دیا. وہ کہنے لگا آپ کو تو چاہیے تھا مجھے بے دردی سے قتل کرتے, آپ مجھے اور شدت سے مارتے, آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا پہلے میں لڑائی کر رہا تھا اللہ کے لیے, اب جو بھی کروں میری وہ نیت اپنا غصہ اگر شامل ہو گیا تو پھر اللہ کی رضا تو حاصل نہ ہوئی نا. میں تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں مار رہا تھا, قتل کر رہا تھا, اگر اب میں ماروں گا تو اللہ کی رضا نہیں میرا بدلہ شامل ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ تم نے ایسا غلط کام کیا ہے. تو اور انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جن کے جنتی ہونے کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے, جن کے پاکیزہ ہونے کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے, وہ جو مولا علی کا لقب دے دیا گیا, لقب دے دیا ہے, اور جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں اور جو گناہوں سے محفوظ ہیں انہیں اس بات کی پرواہ ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے. اور ہم ہیں ہی سراسر گناہوں میں لکڑے ہوئے اور ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. آپ نے کہا دوسری چیز ذہن میں رکھو, اور سرخ اونٹ لے کے نکلو گے تو یہ چیز نہیں ملے گی, کوئی نہیں بتائے گا. کیا کہ انسان اپنے گناہ سے ڈرے. تیسری چیز آپ نے کہا, اور یہ تیسری چیز بھی وہی ہے کہ آپ اسے ڈھونڈنے نکلیں گے تو نہیں ملے گی. آپ نے کہا جسے کسی چیز کا پتہ نہ ہو نا تو وہ پوچھنے میں شرمندگی محسوس نہ کرے. واہ. ہم دیکھیں پتہ کچھ نہیں ہوتا اور اپنی رائے دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا نام ہے کہ اس وقت پورے مدینہ میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے, اور 40 سال جنہوں نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے حدیث شریف پڑھائی ہے, ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور 40 مسئلے پوچھے, اور انہوں نے 36 کے بارے میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. 4 کا جواب آتا ہے, سننا ہے تو سن لیں, جانا ہے تو چلے جائیں. ہم اپنی آر محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کہے گا, یہ اتنا بڑا ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ کی عزت میں جہاں فرق آ رہا ہو وہاں پہ آپ اپنے پاس سے ہی مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں. لوگوں نے جب امام غزالی سے پوچھا اتنے بڑے عالم آپ کیسے بنے,
تو انہوں نے یہی جواب دیا نا، پوچھ پوچھ کے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں پوچھ لیتا تھا. پوچھنا چاہیے، پوچھ کر. اور حضرت علی فرماتے ہیں یہ تیسری چیز آپ کہتے ہیں کہ جاہل جو شخص ہے نا، جسے پتہ نہیں ہے، وہ پوچھنے میں آر محسوس نہ کرے. اور چوتھی چیز آپ کہتے ہیں اگر کسی عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اپنی نا علمی کا، لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ بھی آر محسوس نہ کرے. بالکل صحیح. ہم دیکھیں کئی دفعہ غلط نہ بتا دیں کہ لوگوں کی زندگیاں نہ برباد ہو جائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور ہم بڑے وہ شوق سے کہہ دیتے ہیں جی بس وہ غلطی ہو گئی، اب یہ کریں گے، اب یہ کریں گے. بڑی دفعہ ایسے لوگوں کی غلطیاں اور معافیاں سامنے آتی ہیں. بڑا ایک اسلام کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ غلطی سے بے گناہ کو سزا دے دیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ گناہ گار آزاد ہو جائیں. غلطی سے بے گناہ کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ آپ کے فیصلے سے جو گناہ گار ہے وہ آزاد ہو جائے. یعنی کہ بڑی حکمت، دانائی، سمجھ، سوچ، ذرا سا بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو. دیکھیں اتنے بڑے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام بھی بہت ہے، شان بھی بہت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں ان کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے. حق جاری ہونے کا مطلب کیا کہ زبان ان کی ہے، بولتا اللہ ہے، اور وہ مسئلے کا علم نہیں ہے. اور حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مسئلہ بتایا تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو تباہ ہو جاتا. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اتنے بڑے بڑے عالم ہو کے وہ پھر مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور ہمیں تو آتا کچھ نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنی توہین سمجھتے ہیں. بالکل یہ ہم اپنی عزت نفس پہ جو ہے ٹھیس پہنچتی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے پوچھ لیا تو وہ یہ بندہ دوسرا سمجھے گا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور دیکھیں ایک اور بہت بڑی غلطی وہ یہ ہے کہ ہم پلیجرزم کرتے ہیں. کسی کا قول ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی میرا ہے، کسی کا شعر ہوتا ہے جی میرا ہے. اچھا جس کسی کی تحریر ہے اسی سے منسوب رکھیں. کسی کی تحریر ہے جی میری ہے. لوگوں کے شعر پڑھتے ہیں اور مقطع کے اندر اپنا نام لگا دیتے ہیں ہم، اور غلط کرتے ہیں. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ایسا کام نہیں کرنا. اور پانچویں چیز آپ نے کہی، اللہ اکبر، آپ نے کہا پانچویں چیز وہ ہے، اور یہ بھی وہ ہے کہ گھوڑوں پہ ڈھونڈنے، اونٹوں پہ ڈھونڈنے نکلو گے تو نہیں ملے گی. آپ نے کہا ایمان کے اندر صبر ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر سر ہے. اللہ اکبر. کہ سر کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں ہے، اور صبر کے بغیر ایمان کسی کام کا نہیں ہے. کسی کام کا سر نہ ہو تو روح نہیں آ سکتی، اور صبر نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا. سچی بات. اور اگر یہ پانچ چیزیں ہم دیکھیں نا، جو فٹافٹ بول پڑتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور جناب کی عزتیں پامال کر کے بعد میں صلح صفائی کی طرف آتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ غصے میں تھے بوکھلا گئے. دیکھیں صبر ہی تو ہے جو انسان اور جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے درمیان امتیاز قائم کرتا ہے. بالکل صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے والوں کو ہی تو اللہ نے خوشخبری دی ہے. اور صبر ہوتا کب ہے؟ کوئی آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دے، کوئی آپ کو ابیوز کر دے، گالی نکال دے، آپ اس ٹائم پہ اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، یہ تو بہت آسان کام ہے. آپ اس کے منہ پہ دوسرا تھپڑ لگا دیں گے تو اس سے بھی آسان کام ہے. لیکن آپ اس پہ خاموش ہو جائیں اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں تو یہ کس قدر خوبصورت کام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں دیکھ اور سن نہیں سکتا؟ تمہارے ساتھ جو گزر رہی ہے، تم پہ جو بیت رہی ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، اور اس کا بدلہ جو ہے وہ دیتا ہے. اللہ نے یہ بدلہ دینا ہی دینا ہوتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اسی دنیا میں پا کے جاتا ہے. کسی کی موت اتنی مشکل ہو جاتی ہے، آخری وقت میں اتنا سسک کے وہ بندہ مرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے تو ساری زندگی کچھ کیا ہی نہیں میں نے. اور اینڈ میں بات کیا نکلتی ہے کہ اس نے فلاں شخص کا دل دکھایا تھا، فلاں شخص کی حق تلفی کی تھی، فلاں کی کسی چیز پر، کسی یتیم کی کسی چیز پہ قبضہ کر لیا تھا، کسی یتیم کو جھڑکا تھا. پھر جتنے آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اتنی اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو جتنا کسی یتیم کے ساتھ آپ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کسی نہتے پہ جو ہے وہ آپ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اتنا پھر آپ کو جو ہے وہ اس کا ظاہری بات ہے آپ کو بتانا بھی پڑے گا. اس کا آگے جا کے جو ہے آپ کو حساب بھی دینا پڑے گا. مفتی صاحب کیا بات ہے یہ؟ میں پہلے ایک بات ایڈ کر دوں. جی. انسان جب کسی پہ ظلم کرے نا، اور مظلوم کی جو آہ نکلتی ہے، یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا عرش فرشتوں نے اٹھایا ہے، اور کیا مجال ہے وہ عرش ہلے. سچی بات. نہ ہل سکتا ہے نہ کانپ سکتا ہے. سچی بات. اور فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی کریں پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن مظلوم کی جو آہ نکلتی ہے نا، وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مظلوم مقتول ہے نا، قیامت کے دن اپنے قاتل کو گریبان سے پکڑے گا، اور مقتول جو ہے نا اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا،
اور اسے وہ گھسیٹتا ہوا اللہ کے پاس لے آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے مارا، اے اللہ اس نے مارا، اے اللہ اس نے مارا ہے مجھے۔ اب دیکھیں ایک شخص جس کی گردن کٹ جائے اور گردن کٹی ہو اور وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے سامنے اس کو پکڑ کے لے آئے کہ جی اس نے گردن کاٹی ہے، اس وقت اس باپ اور ماں کی کیا کیفیت ہوگی، اور اللہ جس کے پیار کی تو حد ہی نہیں ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے جو اللہ۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا جو میرے کسی بندے کو ذلیل کرے گا میں اسے ذلیل کروں۔ بالکل بالکل ہوتے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل کرے گا اسے پھر کوئی عزت دے ہی نہیں سکتا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ بند کمرے میں بھی بیٹھا ہوگا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ انانیت کے اندر، تکبر کے اندر کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، نہیں، عاجزی کے پیکر رہیں اور جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اشجاع الاشجاعین ہے، بہادروں میں بہادر ہیں، لیکن اس کے باوجود تلوار ان کی کا میدان جنگ میں تو یوں ہے، لیکن اس کے علاوہ یوں تلوار نظر آتی ہے اور سر جھکا ہوا ہے، عاجزی کے پیکر ہیں۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ انسان کو مرتبہ ملے، لیکن مرتبہ ملنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے تو اللہ نے سب کو بخش دیا ہے، اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی، تو آپ پھر بھی اتنی استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے بخش دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ مقام جب بڑھ جائے، مرتبہ جب بڑھ جائے، ذمہ داری بڑھ گئی نا، بڑھ جائے تو انسان کے اندر عاجزی بڑھنی چاہیے، اس کے اندر یہاں تکبر بڑھتا ہے۔ دیکھیں اب اس کا یہاں پر جو ہے وہ اپنی سیٹ کا رعب بڑھتا ہے، بالکل ایسے یہاں پہ انسان رہتا ہی نہیں ہے، وہ افلاطون بن جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کون سی جو ہے وہ خلائی مخلوق بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے اللہ جانے، کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں رہا۔ کہ یہاں سیٹوں پہ بیٹھنے والے لوگوں کے رعب اور دبدبے، یہ سیٹیں کب تک رہیں گی آپ کے پاس؟ یہ شان و شوکت، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے شنگلے سب چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ حسین ترین ہو کر، خوبصورت ترین ہو کے بھی، یہ بڑی بہت بڑے جو ہے وہ ہستی ہیں جن کی یہ کہاوت ہے، اور بڑی جو ہے بڑے نوبل پرائزز انہوں نے لیے، بڑا انہوں نے کام کیا اس پہ۔ انہوں نے کہا خوبصورت ترین ہو کر بھی، آپ حسین ترین ذہین ترین ہو کر بھی ایک دن مر جائیں گے، جی پھر کیا کریں گے آپ؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فلاں پہ کسی پہ الزام لگاتا ہے نا، فلاں نے جادو کیا اور مجھے مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، کوئی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو ہمیں اس پل کی فکر کرنی چاہیے کہ مرنے، لوگ سمجھتے ہیں خودکشی کر لی معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، یہ ایک اور دریا کا آغاز ہوگا، ایک نئے جہاں کا آغاز ہوگا۔ تو قبر کو تازہ رکھنا ہے، صحیح بات ہے۔ انسان وہی کامیاب ہے کہ جس کی قبر تازہ ہے، جس کی قبر زندہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا 3 کام ایسے ہیں جن پر عمل بڑی مشکل سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ان پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان پر عمل بڑا مشکل کام ہے، اور آلموسٹ یہی ہے کہ ان پر عمل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جتنی بھی کوشش کر لیں تو انسان کوشش کرے لیکن یہ نہ سمجھے اس نے حق ادا کر دی۔ صحیح۔ آپ نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی جان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ واہ، مرزا غالب نے کہا نا کہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، حق ادا نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں انسان اپنی جان کا حق ادا، اللہ اگر یہ سوال کرے نا میں نے ایک سانس تمہیں دنیا میں لینے دیا، بتاؤ اس کے بدلے میں کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں جو لوگ اپنی سانسیں جو ہے وہ لے رہے ہیں کہ وہ ان سانسوں کے محتاج ہیں جو پیسے دے کے اس وینٹیلیٹر سے ان کو مل رہی ہیں، اور یہ سانسیں دیکھیں جو زندہ رہتے ہوئے ہر انسان جو ہے یہاں پر سانس لے رہا ہے، آپ میں ہم سب سانس لے رہے ہیں، اگر ایک لمحہ ہو یہ سانس رکے تو دنیا ختم۔ بالکل ایسے، اتنا سا رشتہ ہے دنیا سے۔ اور انسان کا تکبر دیکھیے، انسان کا غرور دیکھیے کہ آپ سے باہر ہے، بندہ سمجھتا ہے میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں آیا ان کے بھتیجے نے ان سے پوچھا کہ سارے لوگ سر اٹھا کے چلتے ہیں، آپ سر اٹھا کے کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے جواب پتا کیا دیا؟ وہ کہنے لگے کہ جس کے پیٹ میں غلاظت ہو نا اسے سر اٹھا کے چلنا اچھا نہیں لگتا، اسے زیب نہیں دیتا، کس بات کا وہ مان کر رہا ہے، کس بات کا تکبر کر رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پہلا کام جو سب سے مشکل ہے وہ یہ ہے اپنی جان کا حق ادا کرنا، اور آپ نے کہا دوسرا کام جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ اکبر، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ دیکھیں اللہ کو جو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا، بالکل صحیح بات۔ اور جو جس وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور آپ نے کہا تیسری چیز جو بہت مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حاجت مند مسلمان بھائی سے مالی تعاون کرنا۔ بہت بڑی بات۔ مشکل کیوں ہے یہ کہ اس میں کسی کو پتہ نہیں لگے گا،
کہ تعاون کس نے کیا, دائیں ہاتھ سے دیا, بائیں کو خبر ہی نہیں ہوئی ہے. آپ کی شوشانی بنے گی, شوشانی بنے گی. شوشا جو کرتے ہیں ان کو تو ان کا جو اجر ہے وہ تو دنیا میں مل جائے گا. بڑا گناہ ہے, صحیح بات. کسی کی عزت نفس مجروح ہو, اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا وصال ہوا نا, تو ان کے وصال ہونے کے بعد نا خبر عام ہوئی, ہر مدینہ میں اس وقت جتنے بھی گھر تھے 600 یا 800, سارے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھی فلاں وقت ڈیلی ہمارے گھر کے باہر کو کھانا رکھ جاتا تھا, لیکن 3-4 دنوں سے کھانا نہیں آ رہا, تمہارے گھر آ رہا ہے؟ اس نے کہا آتا تھا لیکن نہیں آ رہا. پھر تیسرے سے پوچھا, سارے اس بات پہ جب متفق ہوئے نا کہ نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا پتہ کرو جتنے دنوں سے کھانا نہیں آ رہا اتنے دن پہلے ہوا کیا ہے. تو کیا اطلاع آئی؟ اطلاع یہ آئی کہ اس دن حضرت امام زین العابدین کا وصال ہو گیا. اور اس کے بعد پتہ لگ رہا ہے وصال کے بعد کہ پورے مدینہ کو جو کھانا دینے والے ہیں, جو کھانا کھلانے والے ہیں, وہ یہ تھے. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے نیکی کا صلہ اللہ سے لینا, اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دروازے بجا بجا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا دینے آ رہے ہیں, شکلیں دکھاتے ہیں, باقاعدہ ماسک اتار کے دکھاتے ہیں. اب دیکھیں نا, اگر میرے پاس 300 لوگوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش ہے تو میں 300 کو بلا لوں. یہ کیا جی 500 لوگ آئیں, قرآن اندازی ہوگی اور 300 روٹی کھا کے جائیں گے, اور جو 200 بغیر روٹی کھائے جائیں گے, وہ ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو, اس کا حساب کون دے گا؟ ہو سکتا ہے زیادہ مستحق وہ ہو جن کا نام نہیں نکلا. صحیح کہ ہو سکتا ہے زیادہ مستحق وہ ہو. میں نے اعلان کرا دیا جی 100 لڑکیوں کو جہیز کا سامان دیا جائے گا. معاملات میں اللہ کے ساتھ جس طرح سے بس یہ اپنے معاملات رکھے ہوئے ہیں نا, اس پر پھر یہ وبائیں, یہ وائرسز اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں مل گئی ہیں, اس پہ ہمیں اللہ سے نا ہر وقت معافی کا طلبگار رہنا چاہیے, استغفار کرنی چاہیے. استغفار صرف وہی نہ کرے جو بہت گناہ گار ہے. استغفار تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی, ان کی آل اولاد نے, پیران پیر, دستگیر انبیاء, اولیاء اکرام کا جو ہے وہ سب سے بڑا عمل یہ رہا, اور اللہ کو بھی سب سے بڑا عمل یہی پسند ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. کوئی ایک میسج اگر دینا چاہیں تو ضرور مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ آگے ہم جشن ولادت بھی جو ہے وہ منائیں گے انشاءاللہ. تو آپ اس حوالے سے بھی اگر کچھ کہنا چاہیں تو مختصر پیغام یہی ہے کہ ہم صرف اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ میری زندگی میں ولادت کا کتنا جشن ہم نے منایا. اگر ہر سال جشن کے ساتھ اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہو کہ آپ کی زندگی کا ایک چیز, آپ کی تعلیمات کی, وہ میں اپناؤں گا اور پورا سال اس پہ عمل کروں گا, اور اگلے سال دوسری چیز اپناؤں گا اور اس پر عمل کروں گا. جب تک ہم اس انداز میں یوم نہیں منائیں گے نا, تو یقین کریں جشن منانے کے جو حقیقی مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. یہ رسم نہیں ہے, یہ رسم کا نام نہیں ہے, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایک زندہ کردار کا نام ہے. تو اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت بات پہ آپ نے جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کیا. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمیشہ ہی بہت خوبصورت جو ہے وہ باتیں اور مثالوں سے جو ہے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے علم سے لوگوں کے دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے. لیکن علم جو ہے وہ نیک ہونا چاہیے, علم جو ہے وہ سچائی پہ مبنی ہونا چاہیے. علم وہ نہ ہو جس میں آپ سوشل میڈیا پہ غلاظت پھیلا رہے ہوں. علم وہ ہو جس میں آپ کو سمجھ ہو, بوجھ ہو, اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے. مجھے, میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کہتے ہیں کہ جمعے کے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جس وقت دعاؤں کو جو ہے وہ رد نہیں کیا جاتا. تو انہی ان خاص اوقات میں اور اس خاص دن کے موقع پہ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اس پروگرام کے لیے بھی دعا گو رہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. کل پھر نئے صبح نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.